अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथी इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिल्ली मरकज़ लाइव बयान पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। आज जो हम बयान आपके लिए लेकर आए हैं वो आलमी अमीर हज़रत जी मौलाना साहब का बयान है। तो आइए साथी हमारा मिलकर सुनते हैं इस बयान को। हज़रत जी क्या फरमाते हैं अपने इस बयान के अंदर। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, दो चीजें ऐसी हैं कि उनको आपस में जब तक जमा किया जाता रहेगा मुसलमान दीन में तरक्की करता रहेगा। दो चीजें ऐसी हैं कि अगर मुसलमान उन दोनों को सामने रखकर चलेगा और उन दोनों का हक अदा करेगा और उन दोनों के फजाइल को सामने रखेगा तो मुसलमान अपने दीन में तरक्की और अपने इस्लाम में पुख्तगी पैदा करता रहेगा। वो दो चीजें हैं, दावत और इबादत। दावत और इबादत इसलिए कि कुरान साफ तौर पर कहता है कि जो लोग दावत और इबादत दोनों को जमा रखेंगे मुसलसल, जो लोग दावत और इबादत दोनों को मुसलसल जमा रखेंगे, ये दोनों में से एक को इख्तियार करेंगे, एक को छोड़ देंगे, तो ये तरक्की दीन में नहीं कर सकते और अपने दीन पर इस्तिकामत इनको हासिल न रहेगी। जैसे कि दोनों चीजों को बराबर इख्तियार नहीं करेंगे, दावत और इबादत। इसलिए कि कुरान में है कि उस शख्स से ज्यादा अच्छा दीन और उस शख्स से ज्यादा पुख्ता मजहब हो किस सकता है, हो किस सकता है। उलमा ने लिखा है जुमला इस्तिफामी इनकारी है। इस्तिफामी इनकारी जो होता है वो बात को मजबूत करने, बात में कुव्वत पैदा करने के लिए होता है। अल्लाह फरमा रहे हैं उससे अच्छा दीन हो किस सकता है। सवाल ये जुमला है कि जो दावत और इबादत दोनों को जमा करते हैं, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ, उससे अच्छा दीन हो किस सकता है जो दावत इबादत दोनों को जमा करे। उलमा ने लिखा है कि यहाँ कौल से दीन और मजहब मुराद है। यहाँ कौल से दीन और मजहब मुराद है कि मुसलमान को अपने दीन पर इस्तिकामत नहीं हो सकती अपने दीन की दावत के बगैर। और यही वजह भी है कि सहाबा किराम अपने दीन की दावत की वजह से बड़ी बड़ी बादशाहतों से और बड़ी बड़ी मादी ताकतों से मुकाबला करने में कभी डरते नहीं थे। और बड़ी बड़ी ताकतें और बड़ी बड़ी हुकूमतें एक फर्द को भी, मुसलमानों में से एक फर्द को भी उसके दीन से हटाने में नाकाम हो जाते थे। सुनो गौर से, इस जमाने में इर्तिदाद इसलिए आम हो गया, इस जमाने में इर्तिदाद इसलिए आम हो गया कि दावत इल्लाह को अपने दीन की हिफाजत का, अपने दीन की इस्तिकामत का सबब नहीं समझा गया। इस जमाने में इर्तिदाद इसलिए आम हो गया कि मुसलमान ने दावत को अपने दीन पर इस्तिकामत का सबब नहीं समझा। जब दावत छूटेगी तो यकीनन जिंदगी से दीन निकलेगा। जब दावत छूट जाएगी तो बातिल गालिब आ जाएगा, बातिल गालिब आ जाएगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बातिल के मुकाबले में जब आते हैं, अल्लाह ताला बातिल के मुकाबले में जब आते हैं, जब मुसलमान अपने दीन का दाई होता है, खूब अच्छी तरह से बात समझना, अल्लाह ताला बातिल के मुकाबले में जब आते हैं, जब मुसलमान अपने दीन का दाई होता है, मुसलमान जब अपने दीन का दाई होता है तब अल्लाह ताला बातिल के मुकाबले पर आ जाते हैं। इसलिए कि जो शख्स किसी काम के लिए किसी की तरफ से भेजा जाता है, बहुत तवज्जो से बात सुनना, जो शख्स किसी भी काम के लिए किसी की तरफ से भेजा जाता है, उस भेजने वाले की ताईद और कुव्वत, उस भेजने वाले की ताईद और कुव्वत उस शख्स के साथ होती है। हमारे काम के लिए गया हुआ है, हमारे काम के लिए गया हुआ है, तो हमारे काम के लिए गया हुआ है।
اس کے اخراجات بھیجنے والے کے ذمے، اس کی حفاظت بھیجنے والے کے ذمے، کہیں اس پہ کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو اس کی ذمہ داری بھیجنے والے پر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ملکوں میں سفیر پھرتے ہیں ملکوں کے، ان کی حفاظت اس ملک کی ذمہ داری ہے، ہمارا سفیر ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے سفراء ہیں، انبیاء علیہ السلام اللہ کے سفراء ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے امت تک دین کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اگر یہ سفیر کام نہ کرے تو اللہ تعالی کی طرف سے، اگر سفیر کام نہ کرے تو بھیجنے والے کی طرف سے اس کی نصرت کا، اس کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں ہے، پکی بات ہے۔ بھیجنے والا اس وقت مدد کرے گا جب تم اس کے کام میں لگے ہوئے ہو، بھیجنے والا اس وقت مدد کرے گا جب تم، اگر تم وہاں سے آ کر اس کا کام نہ کرو تو وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ إِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، نبی جی اگر آپ نے پیغام نہ پہنچایا ہمارا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا، آپ نے کام نہیں کیا۔ اور اگر آپ نے ہمارا پیغام پہنچایا امت تک تو آپ کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ واللہ یعصمک من الناس۔ بہت توجہ سے بات سننا، میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ملک سے ملک، علاقے سے علاقے سفیر بھیجے جاتے ہیں، ان کی ساری ذمہ داری بھیجنے والے پر ہوتی ہے، ان کا خرچہ، ان کی حفاظت۔ کہیں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو وہ فوراً خبر کرتا ہے بھیجنے والے کو کہ مجھے یہاں یہ رکاوٹ پیش آ گئی ہے، وہ فوراً انتظام کرتے ہیں، وہ فوراً انتظام کرتے ہیں۔ بہت توجہ سے بات سننا، فوراً انتظام کرتے ہیں کہ ہمارا بھیجا ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی ہونے کی وجہ سے اپنے کام کو امت کے ذمے کیا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام جن کو جا کر دعوت دیتے تھے ان سے کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ دیکھو بہت غور سے سننا، کہتے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، روایت میں ہے اللہ ابتعثنا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ اس میں کتنی قوت ہے، اللہ اکبر۔ اگر ایک آدمی تجارت کرتا ہے، دعوت نہیں دیتا، حلال کماتا ہے، بھی بچوں کو پالتا ہے، اسے کہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو تو اللہ تمہاری مدد کیوں کریں، اللہ تمہاری مدد کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ تو اس کی مدد کریں گے جو اس کے دین کی مدد کرے گا، پکی بات۔ اللہ نے قرآن میں شرط لگا دی ہے، اللہ نے قرآن میں شرط لگا دی ہے، اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، اور اگر تم اس کے دین کے مددگار نہیں ہو تو پھر اللہ تمہیں بے یار مددگار چھوڑ دیں گے۔ کیونکہ خطبے کا ایک جملہ ہے، آپ سنتے ہیں جمعہ میں خطبہ، وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا مَعَهُمْ، یہ خطبے کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعلنا معهم۔ ہر جمعہ میں یہ خطبے کا جملہ سارے مسلمانوں کو، اس لیے کہ وادی مسلمان ہی نہیں ہے جو جمعہ کی نماز میں شرکت نہ کرے، جمعہ کی نماز کا بلا عذر چھوڑ دینا کفر کی طرف لے جاتا ہے، بلکہ جو جمعہ کی نماز چھوڑ دے، جو جمعہ کی نماز چھوڑ دے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اللہ کے یہاں، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صیام، نہ روزہ، نہ کوئی ذکر، نہ تلاوت، نہ کوئی عبادت، نہ کوئی عمل خیر، کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہ ہوگا اس شخص کا جو جمعہ کی نماز چھوڑ دے، چاہے جمعہ کی نماز کی جگہ اس کے گھر سے 1 میل یا 2 میل یا 3 میل کے فاصلے پر ہو۔ یہ فرمایا حدیث میں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جمعہ کی نماز میں خطبے میں سنتے ہیں اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم،
اے اللہ تو اس شخص کی مدد کر جو تیرے دین کا مددگار ہے، جو تیرے دین کا مددگار ہے، اور اے اللہ تو اس شخص کو بغیر مددگار چھوڑ دے، اس کا ساتھ چھوڑ دے، اس کی مدد نہ کر یہ تیرے دین کا مددگار نہیں ہے۔ ہماری بات توجہ سننا جا کر نتیجہ کیا نکلا کہ جو آدمی اپنی ذات سے پورے دین پر چلتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کر لیا ہے، زکات بھی دیتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، سچ بولتا ہے، حلال کماتا ہے، کسی کو ستاتا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، اور سارے اعمال خیر کرتا ہے، لیکن دوسروں کو خیر پر آمادہ نہیں کرتا، دوسروں کو دعوت نہیں دیتا، دوسروں کو دعوت نہیں دیتا، خود سے اپنی ذات سے سارے نیک اعمال کرتا ہے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے یہ آدمی دیندار تو ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے، یہ آدمی دیندار تو ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے۔ ملفوظات میں دیکھو حضرت کے لکھا ہوا ہے کہ یہ دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے۔ ہم ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں، جب مسلمان دیندار تو ہو مگر دین کا مددگار نہ ہو، جب مسلمان دیندار تو ہو دین کا مددگار نہ ہو، ہماری بات توجہ سننا، ایک آدمی کے پاس مال ہے، اس سے اپنے مال سے ساری ضروریات پوری کرتا ہے مگر تجارت نہیں کرتا، تجارت نہیں کرتا، اس کے پاس مال ہے، اس مال سے اپنی حاجت پوری کرتا ہے۔ آپ کہیں گے اور ہر شخص یہ عقل یہ کہے گا کہ اس کا یہ مال ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ دوسروں کو اپنے اس مال کی طرف، اپنے سامان کی طرف دوسروں کو دعوت دیتا رہے گا تو تجارت کے ذریعے اس کی آمدنی ہوتی رہے گی، اس سے ضرورت کے پورا ہونے کے لیے اس کا بھی اور اس کی اولاد کا بھی ہمیشہ انتظام باقی رہے گا۔ یہی بات ہے نا، یہی بات ہے نا۔ سامان تو بہت ہے، اس کو بیچ کر کھاتا رہے لیکن یہ ختم ہونا ہے۔ جب تک یہ اپنے سامان کی طرف دوسروں کو دعوت دے کر اپنے سامان کو بیچے گا نہیں اور دوسروں کو پیش نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ اپنی اس موجودہ پونجی سے ہمیشہ فائدہ اٹھانے والا نہیں ہو سکتا۔ میں مثال دے رہا کہ آدمی اپنی ذات سے عمل تو کر رہا ہے، یہ عمل کی استعداد ہے، لیکن اس استعداد کو باقی رکھنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اس استعداد کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دوسروں کو اپنے عمل کی طرف دعوت دیتا رہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں شرط لگائی ہے، فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہاری مدد کرنے والا ہے اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والا ہے، تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ دین کی نصرت کیا ہے، پہلے تو یہ معلوم ہو، اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ مسلمانوں کی ضروریات پر مال خرچ کر دینے کو دین کی نصرت سمجھنے لگے ہیں۔ اس لیے مالداروں کی جسمانی قوت اور وقت یہ تو خرچ ہوتا ہے مال کمانے پر، جسمانی قوت اور وقت خرچ ہوتا ہے مال کمانے پر، پھر اس کمائے ہوئے مال کو دین کے تقاضوں پر خرچ کر دینے کو مسلمان دین کی نصرت سمجھتا ہے، حالانکہ یہ بہت بات
بہت آسان ہے کہ دین کی نصرت مال سے نہیں ہوتی. دین کی نصرت مال سے نہیں ہوتی. دین کی نصرت مال سے نہیں ہوتی. مال سے تو مسلمان کی نصرت ہوتی ہے. مال سے دیکھو میری بات بہت زیادہ سننی پڑے گی. مال سے مسلمان کی مدد ہوتی ہے. اسلام کی مدد مال سے نہیں ہوتی. اسلام کی مدد مال سے نہیں ہوتی. مال سے مدد ہوتی ہے مسلمان کی. اس لیے کہ مال کا تعلق مسلمان کی حاجت سے ہے نہ کہ اسلام سے. کہ مال ہو تو اسلام ہو, مال نہ ہو تو اسلام قائم نہ ہو سکے. یہ بات ہوتی تو انبیاء علیہ السلام کو مال دے کر بھیجا جاتا کہ تم اس مال کے ذریعے اسلام قائم کرو. حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے مالدار ہوتے تھے اور نبوت کے بعد فقیر ہو جاتے تھے. ہر نبی فقر آیا نبوت کے بعد, اور مال تھا نبوت سے پہلے. مال تھا نبوت سے پہلے, پھر فقر آیا نبوت کے ساتھ, تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مال ہوگا تو اسلام قائم ہو جائے گا. میں کچھ عرض کر رہا تھا کہ آج کل مسلمان دین کی نصرت مال خرچ کرنے کو دین کی مدد سمجھتے ہیں. تو ان کی جسمانی قوت اور ان کا وقت خرچ ہوتا ہے مال کمانے پر. اس میں سے تھوڑا سا مال اسلام کے نام پر خرچ کر دیتے ہیں. کہیں یتیم خانے تعمیر کرا دیں گے, کہیں مفت کے اسپتال بنا دیں گے, کہیں مسجد بنوا دیں گے, کہیں کنواں کھدوا دیں گے, کہیں پانی کی سبیل لگا دیں گے. سردی آئے گی تو غربا میں کمبل تقسیم کر دیں گے, گرمی آئے گی تو کہیں ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیں گے. حالانکہ یہ ایسے خیر کے کام ہیں کہ اس کے لیے اسلام بھی شرط نہیں, غیر مسلم بھی یہ کام کرتے ہیں. غیر مسلم بھی یہ کام کرتے ہیں. تو کیا آپ کسی غیر مسلم کو اس طرح مال خرچ کرنے سے اسلام کا مددگار کہہ سکتے ہیں؟ ہماری بات بہت یاد کر توجہ سننا. اگر کوئی غیر مسلم, بے شمار غیر مسلم ہے دنیا میں جو اپنے مال کا بڑا حصہ خرچ کرتے ہیں مسلمانوں پر, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے مال سے فائدہ مسلمان کو غیر مسلم کو, سب کے لیے سب پہ خرچ کرتے ہیں. کہیں زلزلے آ جائیں, کہیں سیلاب آ جائیں, کہیں کوئی آفت آ جائے تو غیر مسلم بھی مسلمانوں کے کام آ جاتے ہیں. یہاں تک بھی ہوتا ہے مسجد بن رہی ہوتی ہے تو بھیا کیونکہ ہم ایک محلے میں رہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, اور یہ مسجد کا کام ہو رہا ہے, برکت کا کام ہے, اچھا کام ہے, غیر مسلم بھی اپنے تعلق سے آگے کہتے ہیں ہم بھی تمہاری مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں, ہم بھی مال خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو کیا اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں پہ کام آ جائے اور مسلمانوں مال خرچ کر دے تو کیا آپ اس کو اسلام کا مددگار کہیں گے یا نہیں کہہ سکتے؟ تو جب غیر مسلم مسلمان پہ مال خرچ کر کے اسلام کا مددگار نہیں, تو مسلمان صرف مسلمان کی ضرورت مال خرچ کر کے اپنے آپ کو دین کا مددگار کیوں سمجھتا ہے؟ یہ میں نے عرض کی ایک بہت اہم بات کہ مال کے خرچ کرنے کا تعلق مسلمان کی ضرورت سے ہے. دین کی نصرت یہ نہیں کہ آپ اتنا مال خرچ کر دیں. دین کی نصرت یہ ہے, دین کی نصرت یہ ہے کہ آپ دوسروں کو دعوت دے کر انہیں اللہ کے فرائض کے ادا کرنے کی طرف لائیں. یہ دین کی نصرت ہے. آپ دوسروں کو دعوت دے کر اللہ کے فرائض کے ادا کرنے پر امت کو لائیں.
یہ دین کی نصرت ہے. یہ تقاضا مال سے پورا نہیں ہوگا. یہ تقاضا مال سے پورا نہیں ہوگا. اس تقاضے کے لیے اپنے بدن کا استعمال ہونا ہی اصل ہے. یہ مدد مال سے نہیں ہوگی. اس کے لیے اپنے بدن کا استعمال ہونا ہی اصل ہے. میں نے عرض کیا کہ دین کی نصرت یہ ہے کہ آپ دوسروں کو دین پر آمادہ کریں. یہی وجہ ہے کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ مظلوم کا نقصان ہو گیا ہے, مظلوم کی حمایت کی جائے اور مظلوم کی مدد کی جائے, لیکن ظالم کی مدد کیا کیسے کریں؟ ایک تو وہ ظالم اور پھر اس کی مدد کی جائے. صحیح حدیث ہے, فرمایا کہ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی. صحابہ نے عرض کیا کہ مظلوم کی مدد تو کرنا سمجھ میں آتا ہے, ظالم کی مدد کیوں کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد کرنا یہ ہے کہ تم اس کو ظلم سے روکو. اس کو معلوم ہو گیا کہ نصرت مال کا خرچ کرنا نہیں ہے, بلکہ نصرت یہ ہے کہ تم دعوت دے کر ایک آدمی کو منکر کے ماحول سے معروفات کے ماحول میں لے آؤ. میں نے بات سے عرض کی ہے کہ اس زمانے میں لوگ یوں سمجھتے ہیں, اس زمانے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذاتی طور پر دین پر چلنا اپنی نجات کے لیے کافی ہے. یہ بات تو بہت ہی جا کر سننی پڑے گی, بہت توجہ دینی پڑے گی. آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی ذات سے دین پر چلنا نجات کے لیے کافی ہے. حالانکہ قرآن نے جگہ جگہ یہ بات بار بار بیان کی ہے کہ اپنی نجات کے لیے اور اپنے دین پر استقامت کے لیے شرط ہے کہ دوسروں کو خیر کی طرف لاتے رہو. دوسروں کو خیر کی طرف لاتے رہو. اپنی نجات کے لیے, اپنی دین پر استقامت کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو خیر پر لاتے رہو اور دوسروں کو خیر پر آمادہ کرتے رہو. اپنی نجات کے لیے, اپنی دین پر استقامت کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو خیر پر آمادہ کرتے رہو. قرآن نے اس کو کھول کے بیان کیا. ایک جماعت دعوت دینے چلی ایسی قوم کو جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا. ان کے گناہوں کی وجہ سے, ان کے فسق و فجور کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کرنا طے کر لیا تھا. ایک جماعت گئی ان کو دعوت دینے کے لیے, تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اب اس کام سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سنو غور سے, اب اس کام سے کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ اب یہ لوگ گناہوں میں اتنے آگے چلے گئے اور بدکاریوں میں اور گناہوں میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اب اللہ نے انہیں ہلاک کرنے کا, انہیں عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب ان کو دعوت دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اللہ نے ان کو ہلاک کرنا, عذاب دینا طے کر لیا ہے. دعوت دینے والوں نے کہا کہ ہم تو ان کو دعوت دیں گے جا کر, کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کے یہاں اپنی ذمہ داری کے ادا کرنے والے مانے جائیں گے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو شخص دوسروں کو خود دعوت نہ دے, وہ اللہ تعالی کے یہاں معذور نہیں قرار دیا جائے گا. اللہ کے یہاں معذرت اور اللہ کے یہاں عذر جب قبول ہوگا جب یہ خود اپنی ذات سے دوسروں کو دعوت دے. ایک بات یہ معلوم ہو گئی. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے
تاکہ یہ گشت اور ملاقاتیں اور یہ محنت اس کی بنیاد معلوم ہو کیا ہے، کیوں ہے یہ. ہم گشت اور ملاقاتیں اور محنت اپنی طبیعت کے اعتبار سے یہ دعوت تبلیغ کی سے نسبت کی وجہ سے کر لیتے ہیں. اللہ کا امر سمجھ کر نہیں کرتے. اللہ کا امر سمجھ کر نہیں کرتے. جیسے نماز اللہ کا امر سمجھ کر پڑھتے ہیں، روزہ اللہ کا امر سمجھ کر رکھتے ہیں، حج اللہ کا امر سمجھ کر کرتے ہیں کہ ان کا چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے. اس طرح دعوت جانا اللہ کا امر سمجھ کر نہیں کرتے. چنانچہ انہوں نے ایک بات تو یہ کہی کہ ہم سے دعوت دینا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے جانے. اللہ ہماری معذرت قبول کر لے کہ ہاں انہوں نے ان کو دعوت دی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ اپنے گناہوں میں اور فسق و فجور میں اس سطح تک پہنچ گئے کہ اللہ نے ان کی ہلاکت کا اور انہیں عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا، مگر ہمیں اپنی امید ہے کہ یہ تقوی پر آ جائیں گے. ابھی ہمیں امید ہے کہ یہ تقوی پر آ جائیں. ہماری بات یاد رکھنا، دعوت اللہ ایک ایسا کام ہے کہ جو ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی کا اور نجات کی امید باقی رکھے گا. جب وہ دعوت چھوڑ دے گی تو پھر یہ امت کی تربیت سے مایوس ہو جائے گی. میری بات یاد رکھو، کفر کے اور فسق و فجور کے ماحول کو آدمی یہ سوچ کر چھوڑ دے گا کہ اب ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، دعوت کا چھوڑ دینا مسلمان کو مسلمان کی اصلاح اور تربیت سے مایوس کر دے گا. اور دعوت اس کے اندر امید باقی رکھے گی. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، آپ کی وفات پر وحی تو بند ہو گئی، لیکن وحی کی برکات، اللہ اکبر، سب سے بڑی برکت وحی کی برکت ہے. یعنی آسمان سے اللہ تعالی کی ذات سے براہ راست ایک تعلق کا باقی رہنا اور جبرائیل کا وحی لے کر آنا، یہ بہت بڑی چیز تھی. لیکن آپ کی وفات پر وحی، میری بات توجہ سے سننا بھائی، وحی آپ کی وفات پر بند ہو گئی. اب وحی نہیں آئے گی، لیکن وحی کی برکات باقی رہیں گی. وحی کی برکات باقی رہیں گی. وحی منقطع ہو گئی لیکن وحی کی برکات باقی رہیں گی. وحی کی برکتیں ختم نہیں ہوں گی آپ کی وفات سے. ام ایمن رو رہی تھی آپ کو یاد کر کے، لوگوں نے تسلی دی، کہا کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس پر نہیں رو رہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، میں اس پر نہیں رو رہی کہ آپ کی وفات ہو گئی، میں اس پر رو رہی کہ وحی منقطع ہو گئی، اس پر رو رہی کہ وحی آنا بند ہو گئی. میں اس پر رو رہی ہوں، میں اس پر نہیں رو رہی کہ آپ کی وفات ہو گئی، وہ تو ہونی تھی ایک دن، ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے. میں رو رہی ہوں اس پر کہ وحی بند ہو گئی. تو ہم نے عرض کیا کہ وحی تو بے شک بند ہو گئی لیکن وحی کی برکات بند نہیں ہوئی.
وحی کی برکات بند نہیں ہوگی. کتنی بڑی بات ہے کہ اس امت کو قیامت تک کے لیے وحی کی برکات دی جاتی رہیں گی. سنو غور سے, اس امت کو قیامت تک کے لیے وحی کی برکات دی جاتی رہیں گی. اب سوال یہ ہے کہ وحی کی برکتیں کب ختم ہو جائیں گی؟ یہ صاف حدیث ہے کہ جب یہ امت دعوت دینا چھوڑ دے گی تو پھر یہ وحی کی برکات سے بھی محروم ہو جائے گی. یہ امت دعوت دینا چھوڑ دے گی تو دو خیروں سے محروم ہوگی امت. دو خیروں سے امت محروم ہوگی. ایک وحی کی برکات سے محروم ہوگی اور دوسرے دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہوگی. دونوں حدیث میں, دونوں باتیں حدیث میں ہیں. ایک وحی کی برکات سے اور دوسرے دعا کی قبولیت. روایت میں ہے کہ اگر یہ دعوت کو چھوڑ کر اللہ والوں سے بھی جا کے دعا کرائیں گے, ایسے اللہ والے اولیاء اللہ یہ جن کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہیں, اگر ان سے جا کر دعا کرائیں گے تو ان کے حق میں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ان کے حق میں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ ساری بات میں یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی مدد کا وعدہ دین کی مدد پر کیا ہے, اس لیے کہ دعا سے بڑھ کر اللہ سے مدد لینے کا اور کوئی ذریعہ نہیں. دعا سے بڑھ کر اللہ سے مدد لینے کا کوئی اور ذریعہ نہیں. اور وہ دعا قبول نہ ہوگی اگر دعوت کے بغیر دعا مانگ رہا. دعوت کی سوچے تو صحیح, یہاں بھی سوچے اس سال چلے لگانے کا ارادہ ہی نہیں ہے, آج تو گشت کرنے کا موڈ ہی نہیں ہے. ہاں تم گشت کرو گے, چلو گے تو میں دوبارہ نکل جاؤں گا. حالانکہ کام کی روح دعوت ہے, طریقہ کار ڈھانچہ ہے. کام کی روح دعوت ہے, طریقہ کار ڈھانچہ ہے. اگر روح نہیں ہے تو ڈھانچے کیا کرے گا؟ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, کہ اگر تم اس کے دین کے داعی ہو, سب باتیں, اگر اس کے دین کے داعی ہو تو وہ تمہاری مدد کرنے والا ہے. اور اگر تم اس کے دین کے داعی نہیں ہو تو جس طرح تم اس کے دین کا بغیر مددگار چھوڑ دو گے وہ بھی تمہیں بغیر مددگار چھوڑ دے گا. سنو غور سے بات. اب دو باتیں میں نے عرض کی تھی شروع میں کہ جو شخص دو چیزوں کو سامنے رکھ کر چلے, دعوت اور عبادت, اللہ تعالیٰ ان کے دین میں پختگی پیدا فرما دیں گے اور اس سے زیادہ اچھا پختہ دین کسی کا نہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو, یہ میں عرض کر چکا آپ سے وضاحت کے ساتھ کہ دین کی نصرت خیر کے کاموں میں مال خرچ کر دینا نہیں ہے. دین کی نصرت خیر کے کاموں میں مال خرچ کر دینا نہیں ہے, بلکہ دین کی نصرت امت کو دعوت دے کر اللہ کے فرائض پر لانا ہے. دعوت دے کر امت کو اللہ کے فرائض پر لانا, یہ دین کی نصرت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا قرآن میں کہ اگر تم اس کے دین کا مددگار ہو تو وہ تمہاری مدد بھی کریں گے اور تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنا چاہیے. جب مسلمان اپنے دین کی دعوت چھوڑ دیتا ہے, جب مسلمان اپنے دین کی دعوت چھوڑ دیتا ہے تو باطل کے لیے ایسے مسلمانوں کو حق سے ہٹانا آسان ہو جاتا ہے.
ایسے مسلمانوں کو حق کے راستے سے ہٹانا، ایسے مسلمانوں کو حق کے راستے سے ہٹانا باطل کے لیے آسان ہو جاتا ہے. سنو غور سے بات. جب مسلمان اپنے دین کی دعوت چھوڑ دیتا ہے تو باطل کے لیے ایسے مسلمانوں کو حق کے راستے سے ہٹانا آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ میں آپ سے عرض کر چکا کہ جب مسلمان دین کا مددگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مددگار ہوتے ہیں. ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com. اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے واقعات دیکھنے ہوں گے کہ ان کے اپنے دین پر جمنے کا کیا سبب ہوا کرتا تھا. اور اس زمانے میں مسلمان کے کوئی قانون، کوئی رکاوٹ اسلام کی کسی بھی حکم میں آ جاوے، یہ یوں کہہ کر مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی حکومت کا قانون ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، حکومت کا قانون ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. بھائی میری بات توجہ سے سننا، قانون ہم کیا کر سکتے ہیں. ارے تم اللہ تعالیٰ کو قانون مقابلے میں کیوں نہ لائے، اللہ کو اس قانون کے مقابلے میں کیوں نہ لائے. سوال اس بات کا ہے کہ جب اسلام کے ایک شریعت کے ایک حکم کے خلاف قانون آیا تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں جو پچھلے ماضی میں ہر زمانے کے کفر کو توڑ چکی ہیں، ہر زمانے کے باطل کو توڑ چکی ہیں، وہ نصرت اب کیوں نہیں ہے. وہ تو صاف بات ہے، آسان جواب ہے کہ مسلمان نے اللہ کے دین کی مدد کو چھوڑا ہے، اس لیے مسلمان احکام شریعت کے خلاف قوانین کے مقابلے میں ناکام ہو گیا. آسان بات. اب یدی کو مددگار ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے. کسی آسان بات. اس نے دین کی مدد چھوڑ دی، اللہ نے باطل کے مقابلے میں مسلمان کی مدد چھوڑ دی. اس نے دین کی مدد چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ نے باطل کے مقابلے میں اس کی مدد چھوڑ دی. اللہ نے شرط لگا دی قرآن میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اس کے دین کے مددگار بنو، وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو دین پر جمائے گا. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ جب مسلمان اب دین کی دعوت چھوڑ دیتا ہے تو پھر باطل کے لیے اس کو راستے سے ہٹانا، حق کے راستے سے ہٹانا باطل کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بلکہ باطل کسی کو بے دینی کی طرف یا اپنے مذہب کی طرف دعوت دینے کی ہمت ہی جب کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ یہ اپنے دین کی دعوت سے چھوڑ کر بیٹھ گیا ہے. سنو غور سے بات. کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھی، یہ تین آدمی غزوہ تبوک سے رہ گئے. آج جائیں گے کل جائیں گے، آج جائیں گے کل جائیں گے. جو اللہ معاف کرے ہمارا مزاج ہے سب کا کہ ابھی تو کوئی ارادہ نہیں ہے نکلنے کا، انکار بھی نہیں کرتے، نکلنے سے انکار بھی نہیں کرتے، لیکن ٹالتے رہتے ہیں. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے نکلنے سے انکار نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ ابھی نہیں، کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا. ارے سنو سونے والوں، کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا. چلتا رہا خروج، یہاں تک کہ نکلنے کا جس وقت حکم ملا تھا اس وقت نہ نکلے. کوئی عذر بھی نہیں تھا. معذور کے لیے تو گنجائش ہے کہ بھئی بیمار ہے یا کوئی اور پریشانی ہے کہ مجبور ہے نکلنے سے. انہیں کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، سواری بھی دو تھی، سواری بس دو تھی اور مال بھی تھا، سہولت بھی تھی، لیکن نہیں نکلے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مدینے کے صحابہ مسلمان سب ان سے ناراض ہو گئے. یہ سلام کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونٹوں کو دیکھیں, آیا سلام کے جواب میں حرکت کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ سلام کرتے تھے آپ کو اور آپ کے ہونٹوں کو دیکھتے تھے کہ آپ نے سلام کا جواب دیا یا نہیں. ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا, ان کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا. پورے مدینے نے ان کا بائیکاٹ کیا. سنو غور سے, کیا گناہ ہوا؟ کیا گناہ ہوا؟ صحابہ سے جہاں بھی کوئی غلطی ہوئی, کہیں ایسی مثال نہیں ملتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے ناراض ہو گئے ہوں ان کے کسی گناہ کی وجہ سے, سوائے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے کے. سوائے یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں, یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں. کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ فلاں صحابی سے فلاں غلطی ہو گئی اس لیے آپ نے ان سے بات چیت بند کر دی یا ان سے سلام کلام بند کر دیا, سوائے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر ہونے کے. اس کی وجہ یہ ہے, میں عرض کرتا ہوں, اگر ایک فرد سے گناہ ہو جائے تو وہ گناہ اس کی ذات تک محدود ہے, لیکن اگر دعوت چھوڑ دی جائے تو اس سے ساری انسانیت اور سارے مسلمان اور پوری امت کے اللہ کے فرائض کو چھوڑ دینے کا خطرہ ہے. معلوم ہوا کہ ایک فرد سے گناہ کا ہو جانا اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا پوری امت کا رائے اب سے ہٹ جانا نقصان ہے. آپ جانتے ہیں ایک آدمی پر ایک آدمی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے یا 50,000 آدمی ہلاک کر دیے جائیں, ظاہر بات ہے بڑا نقصان ہے. اسی طرح آپ نہیں دیکھیں گے کہ صحابہ کی کسی غلطی پر ایسی ناراضگی کسی کے ساتھ ہوئی ہو جیسی ناراضگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے پر ہوئی. آپ نے ان سے بات چیت بند کر دی. فرماتے ہیں میرا چچا کا لڑکا جو مجھے بڑا محبوب تھا, اس میں بڑی محبت کی, تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبت مجھے اس سے تھی. مجھے خیال آیا کہ کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا, یہ میرا چچا کا لڑکا ہے جو جس سے مجھے بڑی محبت ہے, یہ تو مجھے کوئی تسلی کی بات مجھ سے کرے گا. فرماتے ہیں کہ میں دروازے پر نہیں گیا اس کے گھر کے, شاید دروازہ ہی نہ کھولے کہ اللہ کے نبی ناراض ہے تو ہم بھی ناراض ہیں. فرماتے ہیں کہ میں دیوار پھلان کر کے گھر میں داخل ہوا تاکہ وہ مجھ سے ملے. میں نے اس سے کہا مجھے اور کوئی بات نہیں کرنی, مجھے صرف اتنا بتا دے کہ اللہ کے رسول سے تو مجھے محبت ہے نا. تمہیں اتنا بھی اگر کہہ دے گا کہ ہاں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو مجھے تسلی ہو جائے گی کہ ہاں ایک آدمی تو ہے پورے مدینے میں, ایک آدمی تو پورے مدینے میں ہے جو یہ کہنے والا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے. تو میری بات توجہ سننا جا کر, پورے مدینے میں ایک آدمی تو ہے جو یہ کہہ دے کہ ہاں آپ کو اللہ کے رسول محبت ہے. اس امید پر اپنے چچا کے بیٹے کے گھر دیوار پھلان کر داخل ہوئے. اس سے پوچھا, اس نے کوئی جواب نہیں دیا. حالانکہ انہیں معلوم تھا دوست کو کہ میرے دوست پر کیا حالات آئے ہوئے ہیں. کوئی تسلی نہیں دی, کوئی جواب نہیں دیا, بلکہ یوں کہہ دیا کہ بھائی اللہ جانے اللہ کے رسول جانے, ہم تو جانتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے رسول کو تم سے اگر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہوتی تو تم ان کے کام میں پیچھے نہ رہتے. سنو غور سے, اگر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہوتی تم ان کے کام سے پیچھے نہ رہتے. تمہارا ان کے کام میں نہ نکلنا
اور تمہارا دین کے تقاضے پر مدینہ نہ چھوڑنا، وہ تو اس کے ہونے کے بعد ہم نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں. اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، ہمیں کچھ پتہ نہیں. چچا کے لڑکے نے یہ جواب دیا اور فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے بڑا غمگین واپس آیا کہ میرے چچا کے لڑکے نے، جو میرا جگری دوست تھا، اس نے بھی مجھے کوئی تسلی کا جواب نہیں دیا. میں تو عرض کر رہا تھا کہ ان سارے حالات میں غسان بادشاہ نے دیکھا. سنو ادھر دیکھو، ان سارے حالات میں غسان بادشاہ نے دیکھا. غسان بادشاہ وہ تھا کہ جسے سارے مدینے والے ڈرتے تھے. بڑی طاقت قوت کی بادشاہت تھی. اسے معلوم ہوا کہ ان کا ایک ساتھی، اس کے ساتھ یہ حالات پیش آ گئے ہیں اور اس وقت مدینے والے ان سے ناراض ہیں اور اللہ کے رسول ان سے ناراض ہیں. یہ موقع اچھا ہے، انہیں خط لکھ کر اپنے پاس بلاؤ. سنو، خط لکھ کر انہیں اپنے پاس بلاؤ. خط لکھا غسان بادشاہ نے کہ تمہیں بڑی ذلت میں ڈالا ہوا ہے اور تم ضائع ہونے کے لیے نہیں ہو، اور تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بڑی بے وفائی کا اور بڑی جو ہے برا معاملہ کیا ہوا ہے. تم ضائع ہونے والے کے لیے نہیں ہو اور تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ بڑی جفا کا معاملہ کیا ہے. تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں مہربانی کریں گے، ہم تمہیں مال دیں گے، ہم تمہارا اکرام کریں گے، ہم تمہیں عہدہ دیں گے. سنو غور سے. لیکن بات یہ ہے، غسان بادشاہ کو موقع تو لگا انہیں بھی دعوت دینے کا، لیکن انہوں نے اس کے خط کا حشر یہ کیا کہ اس کے خط کو پڑھتے ہی تنور میں آگ جل رہی تھی، اس میں ڈال دیا. حالانکہ بادشاہ کا خط تھا، ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہوا تھا. فوراً اس کے خط کو دہتے ہوئے آگ میں تنور میں ڈال دیا، جلا دیا. یہ بتانے کے لیے کہ ہم اگر اپنے دین کی دعوت سے بیٹھ گئے اور اس پر ہم سے ناراض ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کی طرف چلے جائیں کہ اچھا بھائی جب یہ ناراض ہو گئے ہیں تو چلو چھوڑو مدینہ، چھوڑو مدینہ، چلو وہاں ہیں ہمیں پوچھنے والے، اور وہاں ہیں ہمارا اکرام کرنے والے، اور وہاں ہیں ہمارے مسائل کو دیکھنے والے اور ہمارا اکرام کرنے والے. اگر یہ ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ہم مدینہ چھوڑ کے وہاں چلے جائیں؟ نہیں، بلکہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ ایک مصیبت تو ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری مصیبت آ گئی. ایک مصیبت تو ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی ناراض ہیں، مصیبت دوسری آ گئی. کہ اسلام کے دشمن وہ ہمیں اپنی طرف بڑھا دیں. فرمایا ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی کہ دوسری مصیبت آ گئی. اس کے خط کو جلایا اس لیے تاکہ وہ سمجھ لے کہ ان کے اندر ذرہ برابر بھی میری دعوت کا اور میرے بلانے کا کوئی اثر نہیں ہے. مجھے سارے واقعے سے اتنی بات عرض کرنی تھی کہ غسان بادشاہ کو انہیں سے بلانے کی ہمت اس لیے ہوئی کہ یہ ایک موقع پر اللہ کے راستے میں نکلنے سے رہ گئے، اس پر ناراضگی ہوئی. اس پر غسان بادشاہ کو خیال آیا انہیں بلاؤ اپنی طرف، کیونکہ اپنے کام سے بیٹھ گئے ہیں تو ہماری طرف آ جائیں گے. انہوں نے سخت جواب دیا کہ خط کو تندور میں جلا کر یہ بتا دیا کہ آئندہ خط لکھنے کی ہمت نہ کرنا. میں نے عرض کیا کہ بڑی بڑی طاقتیں اور بڑی بڑی بادشاہتیں
صحابہ کرام میں سے ایک فرد کو بھی اس کے دین سے ہٹا نہیں سکتی تھی. وجہ صرف یہ تھی کہ وہ دین کو لے کر حرکت میں رہتے تھے، اپنے دین کی دعوت پر تھے، اس میں ان کے دین میں پختگی تھی. اور اگر ان کے دین کے مقابلے میں باطل آ جائے، دین کے مقابلے میں باطل آ جائے تو اللہ تعالی باطل کے مقابلے میں آ جاتے تھے. اللہ باطل کے مقابلے میں آ جاتے، اللہ باطل کے مقابلے میں آ جاتے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی جماعت روم میں کام کر رہی تھی. ان کی جماعت روم میں کام کر رہی تھی. ہمارے اس زمانے میں تو مزاج یہ ہے لوگوں کا کہ بھائی امریکہ میں بے دینی ہے تو امریکہ والے جانے، ہم تو ہندوستان میں رہتے ہیں. ہاں، سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ مسلمان جس کو اللہ تعالی نے ایک جسم بنایا تھا، مسلمان جس کو اللہ نے، سنو غور سے بات کیا کہہ رہا میں، مسلمان جس کو اللہ نے ایک جسم بنایا تھا، اس نے اپنے جسم کے ٹکڑے کر لیے. اس نے جسم کے کیا کر لیے؟ ٹکڑے کر لیے. آپ ذرا میری بات توجہ سننا. اگر کوئی کسی انسان کے اعضاء الگ کر دیے جانے، بھلے وہ زندہ رہے گا، بھلے وہ زندہ رہ جائے گا، ہاتھ کاٹ دو، پاؤں کاٹ دو، آنکھ نکال دو، بھلے وہ زندہ رہ جائے گا، لیکن وہ کسی کام کا نہ ہوگا. اس لیے کہ جسمانی تقاضے کے پورا ہونے کے لیے اعضاء کا جڑا ہوا ہونا ضروری ہے. ہماری بات توجہ سننا، ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں. جسمانی اعضاء کا جڑنا ضروری ہے جسمانی تقاضے کے پورا ہونے کے لیے. جن کے ہاتھ نہیں وہ ہاتھ سے تقاضے پورے نہیں کر سکتے، جن کا پاؤں نہیں وہ پاؤں کے ذریعے تقاضے پورے نہیں کر سکتے. اللہ تعالی نے پوری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک جسم بنایا تھا، ہم نے اس کے ٹکڑے کر لیے، جی ہاں. ورنہ صحیح حدیث ہے کہ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان، چاہے وہ کسی ملک میں ہوں، یہ سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. یہی ہے نا حدیث؟ ارے پچھانا تو کرو، کیا ہے؟ ایک جسم. پوری دنیا میں بکھرے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اگر پیر کے انگوٹھے میں زخم ہوگا تو اس سے آنکھ جاگے گی اور پورا بدن بے چین ہوگا، سارے بدن کو بخار آئے گا. حدیث کا مفہوم ہے. معلوم ہوا کہ پوری دنیا میں بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. امریکہ میں بے دینی آوے تو ہندوستان کا مسلمان بے چین ہو، یہ تو اعضاء کا جڑا رہنا ہے. اور اگر امریکہ کی بے دینی کے لیے ہندوستان کا مسلمان بے چین نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعضاء کاٹ کر الگ الگ کر دیے گئے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ جماعت کام کر رہی تھی روم میں، جماعت کام کر رہی تھی روم میں. روم کا بادشاہ نصرانی، اسے معلوم ہوا کہ یہاں جماعت کام کر رہی ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام کے خروج اور نقل و حرکت کا مقصد قتل کرنا نہیں تھا. اس زمانے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی یہ خروج کے اور نفر کے فضائل ہیں یہ تو قتال کے لیے ہیں، اور تبلیغ والے ان قتال کے فضائل کو تبلیغ میں استعمال کرتے ہیں. یہ بات وہ کرے گا جسے انبیاء کی بعثت اور صحابہ کی نقل و حرکت کا اصل مقصد معلوم نہیں ہے. اصل مقصد معلوم نہیں، ورنہ صحابہ کرام میدان قتال میں دعوت دیتے تھے. کہاں؟
میدان قتال میں دعوت دیتے، مقابل پہ ہے کفر، مقابل پہ ہے کفر، یہی روم کی فوج، یہی روم کی فوج، سپہ سالار اس کے درجہ تھے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر تھے، دونوں فوج آمنے سامنے، حملہ قریب ہے ہونا، ادھر کفر ادھر اسلام، لیکن حضرت خالد نے روم کی سپہ سالار، روم کی فوج کے سپہ سالار درجہ سے کہا، اے درجہ میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آگے آؤ۔ وہ سمجھے دھوکے سے قتل کریں گے کہ نہیں، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، آگے تو آؤ۔ قریب آئے، حضرت خالد آگے بڑھے، دونوں ہی گھوڑوں کی گردنیں مل گئی آپس میں۔ حضرت خالد نے کہا، اے درجہ ہم تو چاہتے ہیں تم اسلام لے آؤ، ہم چاہتے ہیں تم کہاں دے رہے دعوت؟ قتال کے میدان میں قتال کرنا مقصود ہوتا تو اس سے اچھا موقع کیا ہوتا کہ اکیلے سوار کر دیتے، سپہ سالار مارا جاتا تو سارے قافلے کے پاؤں کھڑ جاتے مشرکین کے۔ ہم چاہتے تم اسلام لے آؤ۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد کی دعوت پر درجہ پر میدان قتال میں ہدایت دی، درجہ کو کہاں؟ پہلے قتال میں۔ اس زمانے کے لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نقل حرکت تو وہی اس زمانے میں صحابہ قتال نکلتے تھے، اس کے فضائل ہیں نکلنے کے لیے، اور یہ سارے فضائل خروج کے تبلیغ میں استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ پھرنا ہی اس لیے تھا تاکہ امت اللہ کے کلمے پر آ جائے، پھرنا ہی اس لیے تھا تاکہ امت اللہ کے کلمے پر آ جائے اور امت فرائض پر جمع ہو جائے۔ تو کام کر رہی جماعت روم میں، اسے معلوم ہوا کہ جماعت میں ایک صحابی ہیں عبداللہ بن حذافہ، بادشاہ نے کہا انہیں قید کیا جائے، قید کر لیا گیا، قید کر لیا گیا۔ بادشاہ نے قید کر کے کہا کہ تم نصرانی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ۔ میں اسے عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس زمانے میں بڑی بڑی بادشاہتیں اور بڑی بڑی طاقتیں ایک مسلمان کو اس کے دین سے ہٹانے میں کیسے ناکام ہو جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کی مدد سارے باطل کے مقابلے میں کیسی کیا کرتے تھے۔ حضرت حذافہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نصرانی اختیار نہیں کروں گا، میں نصرانی اختیار نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں اپنا آدھا ملک دے دیتا ہوں، یہ دے دو، آدھا ملک تمہارا ابھی دے دو۔ دیکھو یاد رکھو، جب مسلمان اپنی دین کی دعوت چھوڑ دے گا تو پھر دنیا پر راضی ہو جائے گا دین کو چھوڑ کر۔ یہ زمانے کا استحصال ہے کہ مسلمان دین کو چھوڑے گا لالچ کی وجہ سے، یا دین کو چھوڑے گا خوف کی وجہ سے۔ دعوت اگر دعوت پر ہے تو پھر نہ لالچ کی وجہ سے دین کو چھوڑے گا، نہ خوف کی وجہ سے دین کو چھوڑے گا۔ تو ساتھی یہ تھا بیان عالمی امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا۔ اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنے رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ کو لے کر۔ جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا۔